नावल गर्दिश माँ, राइटर तूबा किरण, किस्त नंबर 23। मार्क, तुम आज ही पाकिस्तान के लिए निकल जाओ ताकि कल शाम तक मुझे मारिया के मरने की खबर मिल जाए। मैरी ने काफ़ी का सिप लेते हुए मार्क को हदायत दी तो वो सर हिला कर रह गया। अगली रोज़ वो लाहौर के सिटी अस्पताल के सामने खड़ा था। उसे खबर मिली थी कि मारिया इस अस्पताल में बीमार पड़ी है। अस्पताल की राहदारी में तेज़ तेज़ चलते हुए उसने एक निगाह इर्द गिर्द दौड़ाई और मोहतात से अंदाज में चलता हुआ एक वार्ड में घुस गया। वो वार्ड बिल्कुल खाली था, सवाए एक बेड के जिस पर मारिया नीम बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता बिल्कुल उसके बेड के करीब पहुंच गया। मारिया ने अपने सामने एक नकाबपोश आदमी को देखा तो उसके चेहरे पर खौफ व हरासत के तासुरात छा गए। कि कौन हो तुम? नीम बेहोश मारिया ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा और हिलने की कोशिश की, लेकिन नकाहत की वजह से अपनी जगह से हिल ना सकी। मार्क ने उसके बाजू में लगी ड्रिप को बेदर्दी से खींचा जिससे उसकी चीखें फ़ज़ा में बुलंद हुईं, लेकिन मार्क ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। वो आंसू पीती हुई अपने ज़ख्मी हाथ को देखने लगी जिससे गोश्त बाहर को झांकने लगा था। मैं तुम्हारी मौत हूँ, मार्क ने उसके बिल्कुल करीब आकर कहा और अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर उसकी कनपट्टी पर रख दी। वो खौफ से आंखें फैलाए हिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मार्क ने उसके मुंह से हाथ हटाकर उसके बाल नोच लिए, जिसके नतीजे में वो सिसकने लगी। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की तो सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा, समझी? बेदर्दी से उसके बाल नोचते हुए मार्क ने कहा तो वो तेज़ तेज़ सांस लेती सर हिलाने लगी। उसके गाल आंसुओं से तर थे, लेकिन वो बुलंद आवाज़ में नहीं रो सकती थी। अच्छा हुआ जो अभी तक तुम अदालत नहीं पहुंची, वरना तुम्हें मारने में बहुत मुश्किल पेश आती, मार्क ने मकारी से कहा। पिस्तौल अभी तक उस पर तानी हुई थी। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो तड़पते हुए बोली तो मार का कहका फिजा में बुलंद हुआ और उसने मारिया के बाल छोड़कर अपनी जेब से एक तस्वीर निकालकर उसको दिखाई, जिसे देखते ही उसकी आंखों में खून उतर आया। वो उसकी कज़न जवेरिया की तस्वीर थी। लेकिन इससे पहले कि वो शोर मचाती, मार्क ने गोली चला दी और यके बाद धीरे 3 गोलियां उसकी खोपड़ी में उतारने के बाद वो अपनी साइलेंसर लगी पिस्तौल और तस्वीर को अपनी जेब में डालता मुतमईन सा चलता वार्ड से निकल गया, जबकि वार्ड में मारिया की लाश अपने कत्ल पर खुद ही मातम कना थी। बाज़-औक़ात किसी के चंद अल्फाज आपकी सोच और आपका नज़रिया बदल देते हैं। मुझे लगता है हम सबकी ज़िंदगियों में कभी ना कभी ऐसा मुकाम ज़रूर आता है जब हमारी कश्ती सोचों के गहरे समंदर में हचकोले खाने लगती है। मेरी ज़िंदगी में भी ये मुकाम आकर गुजर गया। उस रोज़ दुआ ने मुझे मनफी सोचों से निकाल लिया। अक्सर इंसान के तसव्वुरात ही हकीकत बनकर उसके सामने आ जाते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है, और मेरी गलती ये थी कि मैंने हमेशा गलत बातें ही सोची थी। मैंने कभी अपनी आज़ादी के मुतल्लिक़ सोचा ही नहीं था, बल्कि इस जगह को अपना मुकद्दर तस्लीम कर लिया था। शायद इसी वजह से मैं कभी निकल ही नहीं पाई, लेकिन उस रोज़ के बाद से मैंने सोचने का एक अलग अंदाज़ अपना लिया। लेकिन कुछ समझ ही नहीं आता था कि कैसे निकलूं। यहाँ मौजूद हर लड़की एक नूर बानो थी और मुझे अकेले नहीं निकलना था, बल्कि इन सबको साथ लेकर निकलना था। मगर कैसे? इस कैसे के आगे मेरा दिमाग हमेशा बंद हो जाता था। शायद मुझे अभी मज़ीद सब्र करना था। नूर बानो, लेकिन आज आपने वजदान के चेकअप के लिए आना था। अभी कुछ देर पहले ही उसे डॉक्टर माजिद का फ़ोन आया था कि वो आज चेकअप के लिए नहीं आ सकते। वैसे तो रोज़ जूनियर डॉक्टर आता था, मगर हफ्ते में एक दिन डॉक्टर माजिद ज़रूर आते थे। डॉक्टर की बात सुनकर उसका अंडा फेंटता हाथ रुका। माफ़ कीजिए मिसिज़ वजदान, यहाँ बहुत एमरजेंसी हो गई है। मैंने इसीलिए आपको कॉल करके बताया ताकि आप परेशान ना हो, डॉक्टर माजिद ने कहा। क्या एमरजेंसी हो गई है? अस्पताल में एडमिट एक लड़की का कत्ल हो गया है, डॉक्टर ने कहा तो वो चौंकी। कत्ल? जी चलें, आप वजदान का ख्याल रखिएगा, मैं फ़ोन रखता हूँ। डॉक्टर ने फ़ोन बंद करना चाहा, मगर उसके होंठ कुछ कहने के लिए खुले। लड़की का नाम क्या था? उसने मोहतात लहजे में पूछा। मारिया, दूसरी तरफ से कहा गया, जबकि उसे लगा वो ज़मीन में धंसती चली जा रही है। एक और कत्ल? तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो मैरी थॉमस, उसने नफरत से सोचते हुए कहा।
اب اس کا اگلا قدم ہمایوں سے رابطہ کرنے کا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ اپریل، مئی، جون اور پھر جولائی آ گیا۔ وہ شدید گرمیوں کے دن تھے۔ رمضان کا مہینہ گزر چکا تھا۔ عید بھی آ کر گزر گئی، مگر وجدان کو ہوش نہ آیا۔ دعا نے ان 4 ماہ میں بیکنگ کے ذریعے گھر کا خرچ اٹھا لیا تھا۔ وہ پورا دن وجدان کے پاس بیٹھی کام میں مصروف رہتی۔ وجدان کے چیک اپ کے لیے روز ایک ڈاکٹر آتا تھا۔ سرمد بھی ہفتے میں ایک بار چکر لگا لیتا۔ نہیں آئی تو نور بانو، ہاں، مگر اس نے ایک بار دعا سے فون پر بات کرنے کی، لیکن ملنے نہ آ سکی۔ دوسری طرف ہمایوں بھی کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا۔ اس کی یادداشت واپس آ چکی تھی، لیکن ابھی بھی اکثر وہ پربشا کو پکارتے ہوئے نیند سے جاگ جایا کرتا تھا۔ شیان اسے گھر لے آیا تھا۔ میری تھامس نے اس دن کے بعد شیان کو بزنس میں مدد کرنے کا نہ کہا۔ وہ مارک کے ساتھ مل کر سب سنبھال رہی تھی۔ نور بانو نے ان 4 ماہ میں نماز کے ساتھ ساتھ قرآن بھی پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اب اس نے فلسفہ بولنا بھی کم کر دیا تھا۔ اسے زندگی سمجھ آنے لگی تھی۔ ان 4 ماہ میں بہت سے لوگ حویلی میں آئے، مگر منصور صاحب کا کچھ پتہ نہ تھا۔ وہ اکثر ان کے بارے میں سوچتی تھی، مگر کبھی کسی سے پوچھ نہ سکی۔ اینا کی زندگی 2 کمرے کے اس چھوٹے سے گھر میں گزر رہی تھی۔ اس عرصے میں اس نے بہت اچھی خطاطی سیکھ لی تھی، اور سلمیٰ کے مطابق وہ اب اپنی خطاطی بیچ بھی سکتی تھی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس نے وجدان کے لیے رونا بھی چھوڑ دیا تھا۔ شاید وجدان کے نام کے آنسو ختم ہو گئے تھے۔ ہاں، لیکن محبت ختم نہیں ہوئی تھی۔ محبت کبھی ختم ہوتی ہے بھلا؟ معاذ نے کچھ عرصہ لاہور سے باہر نوکری کی، پھر واپس آ گیا، لیکن چونکہ دفتر گھر سے دور تھا، اس لیے وہ دفتر کے پاس ہی ایک کمرے میں رہ رہا تھا۔ ہفتے میں ایک روز گھر آ کر سلمیٰ سے مل لیتا، لیکن اینا اس کے آتے ہی کہیں ادھر ادھر ہو جاتی۔ اسے شرمندگی تھی کہ وہ وجدان کے بارے میں جان گیا ہے۔ معاذ بھی سلام دعا کے علاوہ زیادہ بات کرنے سے گریز ہی کرتا تھا۔ اس عرصے میں کچھ خاص نہیں بدلا تھا۔ ہاں، مگر ایک فون کال تھی جس نے ادھوری کہانیوں کو سلجھانا تھا۔ 4 ماہ پہلے کی گئی ایک فون کال۔ وہ ایک گرم دن تھا۔ لو کے ساتھ ساتھ ماحول میں حبس کی ملاوٹ بھی تھی۔ لاہور کے اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں وہ معمول کے مطابق کام میں جتی ہوئی تھی۔ باورچی خانے کا سامان ادھر ادھر بکھرا ہوا تھا، اور وہ یوٹیوب سے کیک بنانے کی نئی ترکیب دیکھتے ہوئے تیز تیز ہاتھ چلا رہی تھی کہ اچانک ڈور بیل بجی۔ اس نے چونک کر دروازے کو دیکھا، پھر ہاتھ صاف کرتی ہوئی دروازے کی طرف آئی۔ کون ہے؟ اس نے پوچھا، لیکن دوسری جانب خاموشی چھائی رہی۔ کون ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ سمیر شاہ۔ اب کی بات دوسری طرف سے کہا گیا تو وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوئی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ جاؤ یہاں سے، وہ اونچی آواز میں بولی تو سمیر نے پوری قوت سے دروازہ پیٹا۔ تمہاری وجہ سے مجھے یونیورسٹی سے نکال دیا گیا ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اور آج تو وجدان بھی بے ہوش ہے، تو سوچو تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اسے سمیر کی کڑک آواز سنائی دی تو اس کا سانس پھولنے لگا۔ وہ خوفزدہ سی دروازے کو دیکھ رہی تھی، جس کے دوسری طرف سمیر شاہ انتقام کی آگ میں دل بسائے اسے گالیاں بک رہا تھا۔ دروازہ کھول دو ورنہ میں توڑ کر اندر آ جاؤں گا، سمیر نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا تو دعا نے تھوک نکلا اور ایک نظر دروازے پر ڈالی جو بری طرح پیٹا جا رہا تھا۔ اس وقت سڑک بھی سنسان ہے، اس لیے کسی خوش فہمی میں مت رہنا۔ آج میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ ساری زندگی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی، سمیر شاہ نے غصے سے کہتے ہوئے دروازے کو جھٹکا دیا تو دروازے کا لاک ٹوٹا اور کھلتا چلا گیا۔ آہا! دعا ایک چیخ مارتی اندر کی طرف بھاگی تھی۔ سمیر نے آگے بڑھ کر اسے پکڑنا چاہا، مگر وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ کھولو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ باہر کھڑا سمیر اب کمرے کا دروازہ بجا رہا تھا، جبکہ وہ اپنا کانپتا وجود لیے وجدان کے بیڈ کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئی۔ اپنے لرزتے ہاتھوں سے وجدان کا ہاتھ پکڑا اور سسک سسک کر رو دی۔ وہ جانتی تھی کہ آج وجدان اسے نہیں بچا سکتا، مگر اس کا ہونا بھی سہارے کا باعث تھا۔ پلیز وجدان اٹھ جائیں، آج تو اٹھ جائیں ورنہ میں… اس نے آنسوؤں کے درمیان ادھورا جملہ ادا کیا۔ آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر گالوں پر ہوتے ہوئے وجدان کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ کھولو، وہ وحشیوں کی طرح چیخ رہا تھا، جبکہ دعا نے سہم کر دروازے کو دیکھا۔ اف، میرے پاس تو گن تھی، مگر وہ دوسرے کمرے میں ہے، اس نے سوچا اور اپنی بے وقوفی پر خود کو ملامت کرنے لگی۔ یا اللہ، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، مجھے بچا لے، پلیز یا اللہ۔
اس کا جسم اب شل ہونے لگا تھا، آنکھیں خوف کی وجہ سے پھیل چکی تھی۔ وجدان اٹھیں، آنکھیں کھولیں، خدا کا واسطہ ہے اٹھ جائیں۔ وہ وجدان کو گرے باندھ سے پکڑتے ہوئے بری طرح جھنجھوڑ رہی تھی۔ وجدان! یا اللہ! اس نے ارد گرد نظریں ڈال کر موبائل تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر پھر اسے یاد آیا کہ موبائل تو کچن میں ہی رہ گیا ہے۔ اف خدایا! تھک کر اس نے ایک بار پھر وجدان کو بازو سے پکڑ کر ہلایا۔ یا اللہ مجھے بچا لے، تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ ہے میری عزت کی حفاظت کرنا۔ اس نے گڑ گڑا کر دعا کی، پھر غصے سے وجدان کا بازو جھٹکا۔ اگر آپ کے ہوتے ہوئے میرے ساتھ کچھ ہو گیا تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں ایک اور دروازہ نہیں توڑنا چاہتا، اس لیے شرافت سے باہر آ جاؤ، ورنہ میں ہر لحاظ بھول جاؤں گا۔ باہر سے سمیر کی زہر اگلتی آواز سنائی دے رہی تھی، جبکہ اس نے اپنا سر وجدان کے سینے پر ٹکا کر سسکیوں کے درمیان بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ تبھی اچانک کچھ ہوا تھا، وجدان کے ہاتھ میں ذرا سی جبنش ہوئی تھی۔ دعا نے چونک کر وجدان کی اٹھی ہوئی شہادت کی انگلی کو دیکھا، پھر اس سے دور ہو کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ وجدان! وہ سب کچھ بھول کر اس کا چہرہ تھپ تھپانے لگی۔ اس کی پلکوں میں کچھ حرکت ہوئی تو وہ خوشی سے اٹھی۔ سن لو کمینے، وجدان ہوش میں آ گئے ہیں، تم دیکھنا اب تمہارا کیا حشر ہوتا ہے۔ اس نے بچوں سے لہجے میں سمیر کو دھمکی دی تو وہ ہنسا۔ تم سمجھتی ہو میں تمہاری ان کھوکھلی دھمکیوں سے ڈر جاؤں گا؟ میں واپس آؤں گا اور اگلی بار پورا انتظام کر کے آؤں گا، سمیر نے وارن کرتے ہوئے کہا اور لمبے لمبے ڈنک برتا اس کے گھر سے نکل گیا، جبکہ وہ آیت الکرسی کی طاقت پر حیران ششدر تھی۔ وجدان آنکھیں کھولے، دیکھیں میں ہوں دعا، اس نے نم لہجے میں کہا تو وجدان نے پلکیں اٹھاتے تھوڑی سی آنکھیں کھولی اور دعا کا دھندلا سا چہرہ دیکھا جو اس پر جھکی کچھ کہہ رہی تھی۔ اللہ الحمدللہ! وہ زاروں کی طرح رونے لگی تھی، اس کے آنسو وجدان کے زرد چہرے پر گر رہے تھے۔ آپ نے بہت تڑپایا ہے وجدان، بہت زیادہ، وہ بولی تو وجدان نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے۔ دعا! اسے بولنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ دعا کی آنکھیں خوشی سے چمکی۔ ہاں ہاں بولے، میں 4 ماہ سے آپ کی آواز سننے کو ترس گئی ہوں۔ اب اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وجدان نے اس کا روتا ہوا چہرہ دیکھا، پھر تھک کر آنکھیں بند کر لیں۔ اتنے دنوں بعد ہوش میں آئی ہیں، کچھ دیر تو مجھے دیکھ لیں، وہ شدت جذبات سے کہہ رہی تھی، مگر وجدان نے پھر آنکھیں کھولنے کی زحمت نہ کی۔ وجدان آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، آپ بہت عرصہ بے ہوش رہے ہیں، مجھے دیکھیں میری کیا حالت ہو گئی ہے۔ اس نے پھر سے اسے جھنجھوڑنا چاہا، مگر وجدان کی آواز نے اس کے بڑھتے ہاتھ روک دیے۔ میں ہوش میں آ گیا ہوں، مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیجیے۔ وجدان نے اٹکتے ہوئے اپنی بات مکمل کی تو دعا نے حیرانگی سے اس کی شکل دیکھی۔ اکیلا کیسے چھوڑ دوں؟ 4 ماہ اکیلا نہیں چھوڑا تو اب کیسے چھوڑ دوں؟ اپنی آنکھیں تو کھولیں وجدان، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ وجدان کی اس بے رخی پر ٹوٹ کر رہ گئی۔ وجدان نے آنکھیں کھولنے کی بجائے کروٹ لینے کی کوشش کی، مگر جسم میں اٹھتے درد نے اسے یہ کرنے سے روک دیا۔ میں کروا دیتی ہوں، دعا نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا تاکہ وہ کروٹ لے لے، اور پھر کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہی۔ شکر الحمدللہ! لیکن پھر مطمئن سا مسکراتی ہوئی باورچی خانے کی طرف آئی تاکہ سرمد اور نور کو اطلاع کر سکے، جبکہ اس کے جاتے ہی وجدان نے آنکھیں کھول کر اپنے ارد گرد دیکھا۔ ایکسیڈنٹ کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ ارے مبارکاں بھائی مبارکاں، میرا یار ہوش میں آ گیا ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا جب اس کے کانوں سے سرمد کی پرجوش آواز ٹکرائی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے سرمد آ رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی مگر باعث نکاہت اٹھ نہ سکا۔ اٹھ کر بیٹھو وجی، بہت خدمتیں کر لی تمہاری، بدتمیز نہ ہو تو، سرمد نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا تو وجدان نے گہرا سانس لے کر پھر سے اٹھنے کی کوشش کی۔ تبھی دعا اس کے لیے دلیا لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ میں مدد کر دیتی ہوں، دعا نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دینا چاہا مگر سرمد نے اسے روک دیا۔ بابی آپ میرے لیے چائے بنا کر لے آئیں، میں نے اس سے پرانے حساب چکتا کرنے ہیں۔ دعا اس کی بات سن کر ایک نگاہ وجدان پر ڈالتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ سرمد نے وجدان کو بٹھا کر گلے لگا لیا۔ دل چاہ رہا ہے جی بڑھ کر گالیاں دوں تمہیں، مگر بابی کی موجودگی کا لحاظ کر رہا ہوں، سرمد نے اس کی کمر میں گونسا مارتے ہوئے کہا، جبکہ وہ بے تاثر چہرہ لیے اس کے گلے لگا ہوا تھا۔ میرا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا تھا؟
وجدان نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اپنا سوال داغا تو سرمد نے اسے خود سے الگ کر کے بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگوائی۔ یار اتنے عرصے بعد تمہاری آواز سن رہا ہوں، لگ رہا ہے کوئی معجزہ ہو گیا ہے۔ وجدان سے جڑا ہر انسان ہی اس کی آواز سننے کو ترس رہا تھا، مگر اسے تو جیسے چپ ہی لگ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے وجی، اتنے چپ چپ کیوں ہو؟ سرمد اب بیڈ سے اٹھ کر سامنے صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ وجدان نے اس کی بات سن کر اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ ان 4 ماہ میں کیا ہوا ہے؟ مجھے کون سے ہسپتال میں رکھا گیا اور یہ سب خرچہ کس نے اٹھایا؟ مجھے سب کچھ بتاؤ یار۔ دعا نے یہ 4 ماہ اکیلے کیسے گزار دیے؟ وجدان نے الجھتے ہوئے پوچھا تو سرمد نے ایک گہرا سانس لیا۔ لمبی کہانی ہے میرے دوست، اور ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر کبھی بتاؤں گا۔ سرمد نے اسے ٹالنا چاہا۔ ٹھیک ہے، اگر کچھ نہیں بتانا تو پھر یہاں سے چلے جاؤ، وجدان نے کوئی لحاظ کیے بغیر سخت لہجے میں کہا تو سرمد نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ بتا دوں گا، لیکن اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ ریلیکس ہو جاؤ، سرمد نے کہا تو اس نے تھوک نکلا۔ تم مجھے بتا رہے ہو یا نہیں؟ اب کی بار وہ سپاٹ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ بجی ابھی تم کچھ مت سوچو، میں تمہیں ایک ایک بات بتاؤں گا، مگر ابھی اپنے دماغ پر زور مت ڈالو ورنہ بہت مسئلہ ہو۔ گیٹ آؤٹ، وجدان نے سرمد کی بات کاٹتے ہوئے غضبناک لہجے میں کہا تو وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ وجی میں نے کہا چلے جاؤ، جاؤ۔ وہ غصے سے چلایا تو باورچی خانے میں چائے بناتی دعا بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی تاکہ معاملہ دیکھ سکے۔ جاؤ سرمد، میرے گھر سے نکل جاؤ، وجدان نے حیران ششدر کھڑے سرمد سے کہا تو وہ اس پر ایک ناراض نگاہ ڈالتا کمرے سے نکل گیا۔ دعا حیران پریشان سی کھڑی تھی۔ سرمد بھائی رکے تو، اس نے سرمد کو روکنے کی کوشش کی مگر وہ کچھ سنے بغیر منظر سے غائب ہو چکا تھا۔ یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے ہم پر اتنے احسان کیے ہیں اور آپ ان سے اتنا مس بہیو کر رہے ہیں، دعا نے شکایتی لہجے میں کہا تو وجدان نے اسے دیکھا۔ پاگل ہو گیا ہوں میں، وہ بلند آواز میں کہہ رہا تھا۔ دعا نے چند لمحے اس پر نظر جمائی گزاری پھر اس کے سامنے آ کر بیٹھی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ اذیت میں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ آپ اپنے سب سے اچھے دوست کا دل دکھائیں۔ پلیز وجدان خود کو سنبھالیں، اور ابھی ڈاکٹر صاحب آپ کے چیک اپ کے لیے آ رہے ہیں، تب تک یہ دلیا کھائیں۔ دعا نے سائڈ ٹیبل سے دلیے کی ڈش اٹھا کر ایک چمچ اسے کھلانا چاہا مگر اس نے روک دیا۔ میں خود کھا لوں گا، وجدان نے کہا تو اس نے سوالیہ نظروں سے وجدان کی آنکھوں کو دیکھا جن میں غصے کے آثار نمایاں تھے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میں کیوں نہیں کھلا سکتی؟ اسے وجدان کی بات شدید بری لگی تھی۔ کیونکہ میرے ہاتھ سلامت ہیں، ان 4 ماہ میں آپ نے جتنے احسان کرنے تھے کر لیے، اب میں آپ کا محتاج نہیں ہوں۔ اچھا یہ لے پکڑے اسے۔ دعا نے ڈش اس کی طرف بڑھائی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر تھامنی چاہی مگر اس کے ہاتھ نے بس ذرا سی حرکت کی تھی، وہ اپنا ہاتھ بستر سے اٹھا نہ پایا۔ پھر سر اٹھا کر سامنے بیٹھی دعا کو دیکھا جو ماتھے پر بل سجائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، آپ مجھے لٹا دیں، وجدان نے نظریں چراتے ہوئے کہا تو دعا نے کچھ کہے بنا ڈش واپس رکھی اور اسے سہارا دے کر لٹایا۔ وجدان نے لیٹتے ہی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ دعا سے اپنے آنسو ضبط نہ ہوئے تو وہ اسے وہیں چھوڑ کر باہر چلی گئی۔ کمرے میں تاریکی چھائی ہوئی تھی، چاند کی روشنی بھی انتہائی مدھم تھی جس میں کچھ نظر آنا محال تھا۔ سرخ رنگ کی ملکہ گہری نیند میں تھی جبکہ شیان سیدھا لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ کچھ لمحات اسی حال میں گزرے پھر اس نے ایک نگاہ میری پر ڈالی اور محتاط سا چلتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ اس کا رخ ہمایوں کے کمرے کی جانب تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ ہمایوں کے کمرے تک پہنچا اور دھیرے سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہمایوں دروازہ کھولو، میں ہوں، اس نے سرگوشی کی تو اندر سے دروازہ کھول دیا گیا۔ شیان نے اسے سرتا پیر دیکھا، وہ نائٹ سوٹ میں ملبوس تھکا تھکا سا دکھائی دے رہا تھا۔ شیان نے اندر داخل ہوتے ساتھ اس کے بیڈ پر نظر ڈالی جس پر لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا۔ تم آج پھر نہیں سوئے؟ شیان نے پوچھا جبکہ وہ دروازہ بند کرتا واپس جا بیٹھا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے بابا کے بزنس پر بالکل دھیان نہیں دیا جس کی وجہ سے کمپنی کو بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے، میں بس اس نقصان کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ ہمایوں نے ایک بار پھر لیپ ٹاپ گود میں رکھا اور سکرین پر نظریں جما لیں۔ شیان اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ لیکن صحت کا خیال رکھنا بھی تو ضروری ہے، دیکھو کیا حال بنایا ہوا ہے اپنا، شیان نے اس کے بے رونق چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ تلخی سے مسکرا دیا۔
ایسے مت مسکرایا کرو، میرا دل کٹ کر رہ جاتا ہے، شیان نے کہا تو اس نے اسکرین سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ اوکے، اب نہیں مسکراؤں گا، لیکن تم اتنی رات کو یہاں کیوں آئے ہو؟ دعا کا میسج آیا تھا، کیا تمہیں نہیں آیا؟ شیان نے قدرے دھیمی آواز میں کہا تو ہمایوں نے چونک کر سائڈ ٹیبل پر پڑے موبائل کو دیکھا۔ میں نے دوپہر سے موبائل بند کر رکھا ہے۔ خیریت ہے کیا؟ میسج آیا ہے ان کا۔ وہ اب کام کرنا بھول چکا تھا۔ وجدان کو ہوش آ گیا ہے۔ شیان نے اطلاع دی تو اس کے لب پھیلے، اس کی آنکھوں میں خوشی نمایاں تھی۔ مطلب پلان پر عمل کرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، اس نے پرسوچ انداز میں کہا تو شیان نے سر ہلایا۔ سوچ لو شیان، وہ تمہاری بیوی ہے، یہ نہ ہو کہ تمہارا دل پگھل جائے۔ وہ اب پوری طرح اپنے بھائی کی طرف متوجہ تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے نفرت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے تسلی رکھو، شیان نے کہا تو اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اپنا موبائل آن کرنے لگا، جبکہ شیان خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہا تھا۔ وہ بے چینی سے کمرے میں چکر لگا رہی تھی، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اٹھ کر وجدان کے پاس پہنچ جائے، مگر اس وقت یہ ناممکن تھا، اور دعا نے بھی اسے منع کیا تھا کہ وہ وجدان کے ہوش میں آنے کی خبر رشیدہ کو نہ دے۔ تبھی وہ بے بسی ادھر ادھر گم رہی تھی۔ کیا کروں؟ اف! اس نے ہونٹ کچلتے ہوئے اپنے دماغ پر زور ڈالا، پھر کچھ سوچتے ہوئے کمرے کا دروازہ بند کر کے پردے برابر کیے اور بیٹھ کے گدے کے نیچے سے اپنا موبائل نکال کر دعا کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف دعا، جو کہ ڈاکٹر کے جانے کے بعد سے کمرے میں پڑے ہوئے صوفے پر لیٹی ہوئی تھی، فون کی آواز پر جمائی روکتی اٹھی، ایک نگاہ وجدان پر ڈالی جو آنکھیں باندھ کے لیٹا ہوا تھا۔ نہ جانے اب وہ سویا ہوا تھا یا نہیں، لیکن خیر، اس نے کال اٹینڈ کر کے فون کان سے لگایا۔ بجی سے میری بات کروا دے دعا، میں بہت پریشان ہوں، نور نے کہا تو دعا بات سمجھتے ہوئے بیٹھ کے قریب آئی اور وجدان کو پکارا۔ وجدان، آپ جاگ رہے ہیں؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا تو وجدان نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ نور آپا سے بات کر لیں، اس نے کہہ کر فون سپیکر پر لگایا۔ وجی، کیسے ہو تم؟ سر میں درد تو نہیں ہو رہا؟ نور فکر مند سے پوچھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں آپا، آپ پریشان نہ ہو، اس نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، جبکہ دعا بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میں تم سے ملنا چاہتی تھی لیکن یہ ممکن نہیں ہے، نور کی آواز بھیگنے لگی تھی۔ میں ٹھیک ہوتے ہی آپ کو وہاں سے نکال لوں گا، پلیز آپ مت روئیں، وجدان نے اسے تسلی دی، جبکہ دعا نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ بہن کے آنسوؤں کی پرواہ تھی مگر بیوی کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اچھا ٹھیک ہے وجی، تم اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ نور بانو کو کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی تو اس نے فوراً فون بند کر دیا، جبکہ دعا نے بھی موبائل بند کیا اور وہیں کھڑی وجدان کو دیکھے گئی۔ میں کچھ دیر سونا چاہتا ہوں، وجدان سے اس کی نظروں کی تپش برداشت نہ ہوئی تو بول پڑا۔ دعا نے اس کی بات سن لی مگر کچھ کہے بغیر واپس صوفے پر جا لیٹی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ وجدان آنکھیں بند کرنے کے باوجود پوری رات نہ سو پایا تھا، اور وہ تو ساری رات صوفے پر لیٹی اسے ہی دیکھتی رہی تھی۔ اب جب اس کی محبت اپنی ہدوں کو چھونے لگی تھی تو اس کا محبوب کٹھور ہو گیا تھا۔ قرۃ العین، بس کر بچے، اب اٹھ کر ہانڈی رکھ لے، ماذ آنے والا ہے، اور تجھے پتا تو ہے کہ وہ بھوک کا کتنا کچا ہے، آتے ساتھ شور مچا دے گا کہ بھوک لگی ہے۔ سلمیٰ نے اسے اپنی خطاطی میں مصروف پا کر تیسری بار ہانڈی رکھنے کو کہا تو اس نے سامان سمیٹنا ہی مناسب سمجھا۔ آپ بہت تنگ کرتی ہیں اماں، وہ مذاق سے کہتی اپنے ہاتھوں سے رنگ اتارنے لگی تو سلمیٰ ہنسی۔ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اس لیے جلدی سے باورچی خانے میں چلی جا، سلمیٰ کہہ کر کمرے سے نکلی، جبکہ وہ بھی ہاتھ صاف کر کے باورچی خانے میں آ گئی۔ ابھی اسے کام کرتے ہوئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ سلمیٰ کی چیخ سنائی دی۔ وہ جلدی سے برآمدے میں آئی جہاں سلمیٰ شامی کو گود میں اٹھائے زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر سلمیٰ کو کاندھوں سے تھاما۔ کیا ہوا ہے اماں، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اسے سلمیٰ کے رونے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سلمیٰ نے شامی کے منہ سے ہاتھ ہٹایا۔ میرا شامی مر گیا ہے، سلمیٰ نے بتایا تو اس نے بے اختیار شامی کو اٹھایا۔ وہ طوطا بے جان ہو چکا تھا۔ اینا نے آنسو پیتے ہوئے اسے سینے سے لگایا، پھر سلمیٰ کو سہارا دیا۔ حوصلہ رکھیں اماں، میرا بچہ، میرا شامی، سلمیٰ نے اداس لہجے میں کہا، پھر اس سے شامی لے کر چھت کی طرف چلی گئی۔ کہاں جا رہی ہیں؟ اپنے بیٹے کو دفنانے جا رہی ہوں، سلمیٰ نے اداس لہجے میں کہا تو اس نے خالی پنجرے پر ایک نگاہ ڈالی، پھر نڈال سی ہو کر وہیں بیٹھ گئی۔ مجھے تمہارے جانے کا غم ہے شامی، اس نے خود کو کہتے سنا۔
دوپہر کے وقت ماز آ گیا تھا۔ اس وقت تک سلمیٰ بھی کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ ان تینوں نے انتہائی خاموشی سے کھانا کھایا۔ پھر سلمیٰ نے اینا کو آرام کرنے کا حکم دیا اور خود ماز کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ اس نے آج ماز کو کوئی خاص بات کرنے کے لیے بلایا تھا۔ جی بولے امی، کیا ضروری بات کرنی ہے؟ وہ ان کے ساتھ بیٹھتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ سلمیٰ نے اس کے چہرے کا جائزہ لیا، پھر بولنے کے لیے لب کھولے۔ میں تجھ سے بہت اہم بات کرنا چاہتی تھی، لیکن شامی کی موت نے میرا دل ہر چیز سے اچاٹ کر دیا ہے۔ وہ واقعی بہت افسردہ تھی۔ ماز نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ امی، وہ صرف ایک طوطا تھا، اب اس کے لیے اتنا اداس کیوں ہو رہی ہیں؟ میں آپ کو نیا لا دوں گا جو شامی سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا۔ اس نے اپنی ماں کو بہلانے کی کوشش کی تو وہ مسکرا دی۔ مجھے اب کچھ نہیں چاہیے، بس تو میری ایک خواہش پوری کر دے۔ سلمیٰ نے مدعے کی بات کی تو ماز نے سر کو خفیف سی حرکت دی۔ کیسی خواہش؟ تو شادی کر لے ماز، سلمیٰ نے کہا تو ماز نے برا سا منہ بنایا۔ نہیں امی، فی الحال میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس نے فوراً انکار کر دیا تھا۔ دیکھ میرے بچے، ماشاءاللہ 1.5 سال بعد تو 30 سال کا ہو جائے گا، اس لیے اب مزید دیر مت کر اور میری یہ خواہش پوری کر دے۔ سلمیٰ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس کی بات پر ہنسا۔ معذرت کے ساتھ، لیکن یہ عمر کا فرق صرف عورتوں کو ہی پڑتا ہے۔ عورت کی عمر اگر زیادہ ہو جائے تو رشتے نہیں ملتے، مگر مرد چاہے 35 کا بھی ہو جائے اس کی عمر سے کچھ خاص فرق نہیں پڑتا۔ ماز نے تلخ حقیقت بیان کی تو سلمیٰ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، تو بھی اپنے بھائیوں کی طرح میری کوئی بات نہ مان، بلکہ تو بھی واپس چلا جا۔ جا یار امی، ایموشنل بلیک میل تو نہ کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ ڈھونڈے لڑکی، لیکن وہ باوقار اور کانفیڈنٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ماز نے ہار مانتے ہوئے اپنی ڈیمانڈ بتائی تو سلمیٰ کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہوئے۔ لڑکی تو تیرے سامنے ہے۔ کون؟ ماز نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ قرۃ العین، اور کون؟ سلمیٰ نے کہا تو وہ یکدم کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہے امی، وہ میری بہنوں جیسی ہے، لا حول ولا قوت۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے تو سلمیٰ بھی کھڑی ہوئی۔ بہنوں جیسی ہے، بہن تو نہیں ہے نا، اور ویسے بھی اب جوان لڑکی کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہی۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، پتہ نہیں کب یہ سانسیں رک جائیں، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس سے شادی کر لے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ سلمیٰ نے دھیمے لہجے میں کہا تو ماز کا دل چاہا اپنا سر کسی دیوار سے مار کر کھول لے۔ امی امی امی، میری بات سنیں، میں اسے دل سے بہن مانتا ہوں، اور ویسے بھی مجھے ہر وقت رونے والی لڑکیاں نہیں پسند، مجھے ایک کانفیڈنٹ اور سمجھدار لڑکی چاہیے۔ اس نے اپنی ماں کو سمجھانا چاہا، مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر بھول جا کہ تیری کوئی ماں بھی ہے۔ سلمیٰ نے ناراضگی سے پہلو بدل لیا تو ماز نے چند لمحے خود کو نارمل کرنے میں صرف کیے، پھر اس کے سامنے آیا۔ آپ جانتی ہیں نا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہیں، اس کے دل پر کسی اور کی حکمرانی ہے، پھر میں یہ سب جانتے ہوئے اسے اپنی زندگی میں کیسے شامل کر لوں؟ اس لیے تو کہہ رہی ہوں میرے بچے، وہ ٹوٹی ہوئی ہے۔ قرآن سے جڑنے کے بعد وہ کافی حد تک سنبھل گئی ہے، لیکن اسے کسی مضبوط سہارے کی ضرورت ہے، اور وہ سہارا تو ہے ماز۔ سلمیٰ نے اب کی بار انتہائی پیار سے کہا تو وہ ماز نے لب بینچ لیے۔ یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہی، اس نے خفگی سے کہا۔ مطلب تو مان گیا ہے، اللہ تجھے ہمیشہ خوش رکھے میرے شہزادے۔ سلمیٰ نے خوشی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ آج رات یہی رکے گا نا؟ ہاں یہی ہوں، اور اب مجھے کچھ دیر سونے دے پلیز، وہ ناراضگی سے کہتا بستر پر جا لیٹا، جبکہ سلمیٰ مطمئن سی باہر آ گئی۔ شامی کے مرنے کا دکھ اب کافی حد تک کم ہو چکا تھا۔ پرندوں کے چہچہانے کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ آنکھیں ملتے ہوئے اس نے ایک نگاہ ارد گرد ڈالی، پھر اسے یاد آیا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد سو گئی تھی اور اس وقت 7 بج رہے تھے۔ وہ صوفے سے پاؤں لٹکا کر بیٹھی اور اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ پورے دن میں صرف 3 گھنٹے کی نیند سے اس کی طبیعت بوجھل ہو گئی تھی اور سر بھی درد کر رہا تھا۔ یا اللہ! کچھ دیر اسی حالت میں بیٹھے رہنے کے بعد اس نے اپنے بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنایا اور چلتی ہوئی بیڈ کے قریب آ گئی۔ وجدان ہر چیز سے بے خبر گہری نیند میں تھا۔ وہ اب تمام مشینوں سے آزاد تھا۔ ڈاکٹر ماجد نے اس کے چیک اپ کے بعد ایک وہیل چیئر بھی چھوڑ دی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ دنوں تک وہ پھر چلنے پھرنے لگے گا، کیونکہ اب وقتی کمزوری کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دعا نے اسے دیکھا، پھر الماری سے کپڑے نکال کر باتھ روم چلی گئی۔ جب وہ فریش ہو کر باہر نکلی تب تک وجدان جاگ چکا تھا۔
شاید وہ پانی گرنے کی آواز سے جگا تھا۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ، دوبار نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ اسے دیکھنے لگا۔ وعلیکم السلام۔ دوبار نے تھکن کے باوجود اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور سہارا دے کر اسے بٹھایا، پھر پانی کا گلاس اس کے منہ سے لگایا۔ وجدان چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر کر سارا پانی پی گیا۔ آپ کو پتا ہے میں نے آپ کی فرینڈ ریکویسٹ بھی قبول کر لی تھی۔ اللہ معاف کرے، کیا فضول پوسٹیں لگاتے ہیں۔ دعا نے اسے ہنسانا چاہا مگر اس کے چہرے کا تناؤ کم نہ ہوا۔ وہ یوں ہی بے تاثر چہرے سے اسے دیکھتا رہا۔ اتنے سیریل ہو گئے ہیں آپ، مطلب حد ہے۔ اب کی بار دعا کو یقین تھا کہ وہ ضرور کچھ بولے گا مگر وہ خاموش رہا۔ دعا کا حلق کروا ہو گیا مگر وہ بظاہر چہرے پر مسکراہٹ سجائے کمرے سے نکلی اور باہر اس سے وہیل چیئر گھسیٹتی ہوئی لے آئی۔ آج سے ہم روز مارننگ واک کے لیے جائیں گے، آپ کو یاد ہے نا یہاں ساتھ ہی ایک پارک ہے؟ دعا نے پوچھا مگر کوئی جواب نہ آنے پر ٹھنڈی آہ بڑھ کر رہ گئی۔ پھر اگلے ہی لمحے خود کو کمپوز کرتی وہ وجدان کو سہارا دے کر وہیل چیئر پر بٹھا رہی تھی۔ اف، کتنا ویٹ ہے آپ کا؟ اس نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان پوچھا تو وجدان نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ اس کا رد عمل دیکھ کر رہ گئی۔ ایک میل اٹینڈنٹ رکھا ہے آپ کے لیے، وہ 8 بجے تک آ جائے گا، بس چند دن کی بات ہے، پھر آپ چلنے لگیں گے اور پھر ہم آپ کے لیے نئی بائک لیں گے اور لانگ ڈرائیو پر جائیں گے، اوکے؟ وہ بچوں کی طرح وجدان سے پوچھ رہی تھی اور اب کی بار وجدان خاموش نہیں رہا تھا۔ کیا آپ تھوڑی دیر کے لیے چپ کر سکتی ہیں؟ یہاں زندگی عذاب بنی ہوئی ہے اور آپ کو لانگ ڈرائیو کی پڑی ہے۔ وہ انتہائی سختی سے اسے ڈانٹ رہا تھا۔ دعا منجمد سے کھڑی اسے سن رہی تھی۔ وہ تو ایسا نہیں تھا، وہ تو اس پر غصہ نہیں کرتا تھا، پھر اب وہ کیوں اتنا بدل گیا تھا؟ چند آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بکھرے مگر پھر اس نے سائڈ ٹیبل کی دراز کھولی اور ٹیشو نکال کر وجدان کا چہرہ صاف کرنے لگی۔ وجدان نے اس کی نم آنکھیں دیکھ کر تولی مگر کچھ نہ بولا۔ اس کا چہرہ صاف کرنے کے بعد وہ اس کی ویل چیئر گھسیٹتے قریبی پارک میں آ گئی۔ سر درد اور تھکن سے چور بدن کے باوجود وہ پورا گھنٹہ اس کی وہیل چیئر تھامے چلتی رہی۔ آنسو نقاب کے اندر ہی کہیں جذب ہو رہے تھے مگر وہاں فکر کسے تھی؟ جاری ہے۔